नाज़रीन, प्रोग्राम हयात जावेदा में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उसी मौजू के साथ मैं आपकी मेज़बान रुमाइलिश नज़ीर और मेरे हमरा हैं पास्टर रोबेंसन गिल। हम दोनों की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जिस तरह गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में खुदावंद की बरकत आप पर है, इसी तरह इस सीरीज़ के इस तीसरे प्रोग्राम के वसीला से भी खुदावंद आपको बहुत बरकत अनायत करेगा। तो जी रोबेंसन भाई, आज इस प्रोग्राम में आप हमारे नाज़रीन के साथ चौथी मुबारकबादी को शेयर करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल रोमालिश, आज हम जो अगली मुबारकबादी है नाज़रीन उस पर गौर करने वाले हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरतीब से खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुबारकबादियाँ अपने शागिर्दों के साथ और हमारे सामने रखी हैं, ये बड़ी खूबसूरत तरतीब है। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बात की, और इसको याद रखें कि सबसे पहले दिल की गमगीनी, दिल की गरीबी का होना ज़रूरी है, और फिर उसके बारे में गमगीनी, और फिर हलीमी कि खुदा ही पर मेरा भरोसा है, मैं उसी पर इन्हिसार करता हूँ। और फिर जो चौथी मुबारकबादी है हम उस तक पहुँचते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है रोमालिश के जो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और नाज़रीन, इस बात को याद रखें कि ये एक मुनफरिद मुबारकबादी है। पिछली जो मुबारकबादियाँ बयान की गई हैं उसमें जो बात की गई है वो इस तरह से है कि दिल के गरीब हैं, जो दिल के गरीब हैं, जो गमगीन हैं, जो हलीम हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाज हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। बल्कि ये मुबारकबादी एक नशोनुमा को, एक ग्रोथ को, आगे बढ़ने को ज़ाहिर करती है कि हमारे अंदर रास्तबाजी की भूख और प्यास होनी चाहिए। रास्तबाजी के लिए जब तक हम भूखे और प्यासे नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और खुदा हमें रूहानी आसूदगी नहीं दे सकता। और इस बात को भी नाज़रीन हम याद रखें कि हकीकी तौर पर रास्तबाज हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ठहराए जाते हैं, और इस दुनिया में उस रास्तबाजी को हमने साबित करना है। और इसी रास्तबाजी की भूख और हमारे प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो नजात का काम हमारे अंदर हुआ है, जो हम बचाए गए हैं, उसको हम किस तरह से साबित करें, अपने उस ईमान का किस तरह से हम इजहार करें। और हम इन्हीं बातों पर गौर करने वाले हैं कि रास्तबाजी दर हकीकत ईमान और अमाल दोनों का मजमूआ है। ईमान के वसीले से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, खुदा के फ़ज़ल के वसीले से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, लेकिन उस ईमान का इजहार हमने अपने कामों से करना है, रास्ती के कामों से करना है, रास्तबाजी के ज़रिए से करना है। छठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह उस बाब के अख्ताम पर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि पहले तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। सो हम चीज़ों की तलाश में ना रहें, और इसी मौके पर आकर स्टॉप ना हो जाएं कि हमें खुदा ने हमारी हलीमी के बायस, गमगीनी के बायस, दिल की गरीबी के बायस रास्तबाज ठहरा दिया है, और अब हम जहाँ पर हमने पहुँचना था हम पहुँच के, अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बेशक हम उसके गले में शामिल हो जाते हैं, बेशक हम उसके लोग बन जाते हैं, बेशक हम उसकी बादशाहत के लोग बन जाते हैं, लेकिन ज़रूर है कि हम इस बात का इजहार करें कि आसमानी शहरी कैसा होता है। ज़रूर है कि हम इस बात का इजहार करें कि खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, और उसकी रोशनी को दूसरों तक किस तरह से पहुंचाना है। और वो उसी सूरत में होगा जब हमारे अंदर रूहानी तरक्की की तड़प होगी, जब हमारे अंदर रास्तबाजी की भूख और प्यास मौजूद होगी। और इस पर अभी हम बात करेंगे कि रास्तबाजी क्या है दर हकीकत कलाम मुक़द्दस की रूह से। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि कुछ जो इखलाकी ज़ाब्ता है या इखलाकी काम है करने वाले, हमारे अंदर उनको पूरा करने की तड़प होनी चाहिए। बेशक ये होनी चाहिए, लेकिन हकीकी तौर पर रास्तबाजी इससे भी बढ़कर है। रास्तबाजी का मतलब ये है कि हम खुदा की मर्ज़ी की ताबेदारी करने वाले हों। सिर्फ़ ऐसे ना देखें कि खुदा जो है वो बॉस है या मालिक है और हम नौकर हैं, और जो जो काम उसने बताए हमने वो करने हैं। वो रास्तबाजी नहीं होगी, वो नौकरी या ग़ुलामी होगी। रास्तबाजी ये है कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं और हम अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के ताबे करते हैं। उसके नतीजे में हम वही कुछ करेंगे जो खुदा चाहता है। और ये है बाप और बेटे की मोहब्बत, ये है एक बच्चे की बाप के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कि वो बाप की मर्ज़ी को पूरा करता है। रोबेंसन भाई, यहाँ पर ज़रा एक बात की वजाहत करते चलें कि जब हम लोगों से अक्सर बातचीत करते हैं, तो इस टॉपिक की तरफ अगर हम आ जाएं, तो लोग कहते हैं कि किस तरह से मुमकिन है कि खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी पर फ़ौक़ियत दी जाए।
ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے کوئی غلطی کوئی خطا جو خداوند کے خلاف ہوتی ہے، خداوند کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، انسان ہوتے ہوئے ہم سے وہ ہو جاتی ہے. تو اس کی ذرا آپ وضاحت کیجیے. سب سے پہلے تو میں رومائلش خداوند یسوع مسیح کا نمونہ اپنے سامنے بھی رکھتا ہوں اور ناظرین کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، جس نے کہا کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور بہت دفعہ لوگوں کا پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ تو خود خداوند تھا، ہم تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں. اور پھر خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہی پولس رسول ایک اور نصیحت بھی کرتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ایک غلط تعلیم یہ ہے کہ ہم خود ہی مسیح بن جائیں، خود ہی ہم یسوع مسیح کے لانا شروع کر دیں، اور ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے مسیح جیسا مزاج رکھنا ہے، نہ کہ مسیح کی جگہ لے کر لوگوں کو اپنے بارے میں ہی یا اپنی ہی پروموشن یا اپنی جو ہے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیں. سو اس بات کا خیال رکھنا ہے. سو جو سوال ہے کہ کس طرح سے خدا کی مرضی کو ہم اپنی مرضی پر فوقیت دے سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. اور رومائل صاحب کے اس سوال سے میں خود بخود اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف پہنچ جاتا ہوں، اور وہ ہے کہ راست بازی خدا سے سچی اور حقیقی محبت ہے. جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی دوسرے شخص کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہی کرنا چاہتے ہیں جو اس کو پسند ہے، خواہ یہ ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت ہے، خواہ یہ والدین اور بچوں کی محبت ہے، ہم وہی کریں گے جس سے دوسرا خوش ہوتا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ بھی سچی اور حقیقی محبت رکھتے ہیں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، طاقت اور عقل سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر آسان ہو جاتا ہے ناظرین کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں. ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس محبت کا اظہار خدا کی فرما برداری کر کے کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو اس قسم کی بات کے بعد ایسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، در حقیقت وہ اسی رویے کے حامل ہوتے ہیں کہ جیسے خدا جو ہے وہ آقا ہے، خدا جو ہے وہ باس ہے، اور ہم اس کے امپلائی ہیں، ہم ملازم ہیں، اور ہم نے وہی کرنا ہے جو وہ کام دے رہا ہے. لیکن جب آپ محبت والے رشتے میں آ جاتے ہیں، جب آپ اس کے لوگ ہیں، جب آپ اس کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو پھر ہم خوشی سے ہمارے اندر سے وہ بات نکلتی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو اس سوال کے جواب سے آپ مطمئن ہوئی ہوں گے، اور ناظرین نے بھی اس بات کو سمجھا ہوگا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ راست بازی یہ ہے کہ ہم خدا سے سچی اور حقیقی محبت رکھیں. تیسرا جو نقطہ ہے وہ اسی بڑے حکم سے جو خداوند یسوع مسیح نے پیش کیا تھا، اس کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر اپنی مانند محبت رکھ. سو اس طرح سے بھی خدا ہماری راست بازی کو دیکھتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے کس قدر محبت رکھتے ہیں. اگر ہمارے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں، جہاں خدا سے محبت رکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں کہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں، وہاں ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنے کے لیے بھی آرزومند ہوں گے اور اپنے دل میں تڑپ رکھیں گے. ہمیں ان کی فکر ہوگی، ہمیں ان کا خیال ہوگا. اور خدا اس طرح سے دیکھتا ہے کہ آیا ہم اس کے لوگ ہوتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں یا نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے راست بازی کیا ہے؟ جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ راست بازی خدا کا خوف ہے. پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی خدا کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ راست باز تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور خداوند کا خوف اس کے دل میں تھا، اور وہ راست باز تھا، مرد راست باز تھا. خواہ نوح کی بات کر لیں، خواہ ایوب کی بات کر لیں، ابراہیم کی بات کر لیں. سو خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع، خداوند کا خوف علم کا شروع، خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، اور خداوند کا خوف ہی ہمیں دانائی بخشتا ہے کہ آگے کس طرح سے چلنا ہے اور راستی کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. سو راست بازی کیا ہے؟ خدا کا خوف. یہ ہمارا چوتھا نقطہ ہے. اور پھر پانچواں جو خیال میں رکھنا چاہوں گا کہ راست بازی خدا پر مکمل انحصار ہے، اور خدا پر بھروسہ ہے، خدا پر ایمان ہے. جب ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں
تو اس کے کسی کام کی وجہ سے خدا نے اس کو راست باز نہیں کہا، بلکہ لکھا ہے کہ ابراہیم ان باتوں پر ایمان لایا اور خدا نے اس کو اس کے حق میں راست بازی گنا، کہ اس وجہ سے وہ راست باز ٹھہرایا گیا کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا ابراہیم نے اس پر ایمان رکھا۔ سو وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ راست بازی کی بھوک اور پیاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان میں بھی آگے بڑھتے جائیں، اور جو ہمارے اعمال ہوں، ہمارے جو کام ہوں، اس ایمان کا جو اظہار ہے وہ بھی دنیا کو نظر آنا چاہیے، اور یہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں یا نہیں، ہم روحانی ترقی کی تڑپ رکھتے ہیں یا نہیں۔ جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے زبور 42 میں کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے، خدا کے لیے ترستی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ روحانی ترقی کی تڑپ ہے تو پھر خدا ہی ہے جو ہمیں آسودگی عطا کرتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں اطمینان عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی پوزیشن، اپنے مقام کے بارے میں پہلے سے مطمئن ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹی ہیں۔ ہم نیک اعمال یا راستی کے کام نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم نجات یافتہ ہیں، اور اس لیے خدا کی خوبیاں اس شناخت کے مطابق دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ آسمان کی بادشاہی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور در حقیقت یہی حقیقی آسودگی ہوگی۔ اور ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایسی آسودگی کے، ایسی برکت کے جو روحانی برکت ہے آرزومند ہوتے ہیں، اور یہ اسی وقت ملتی ہے جب ہمارے اندر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، خدا کی محبت میں اور زیادہ گہرے ہونے کے لیے بھوک اور پیاس ہوگی۔ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف جب ہم دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، وہی ہماری بھوک اور وہی ہماری پیاس کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے، فقط اس پر ایمان اور انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک روبنسن بھائی، اگر ہم خداوند کی راستہ بازی کو تلاش کر لیں اور اسی پر اپنے آپ چلنا شروع کر دیں، تو ہم اس حقیقت کو جان لیں گے کہ صرف اگر ہمیں محبت رکھنی ہے تو خدا کے ذات سے رکھنی ہے، کیونکہ خداوند وہ ہے کہ جس نے اس قدر ہم سے محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا۔ اس کی وجہ سے ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں گے اور روحانی ترقی بھی ہوتی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری مبارکبادی کی طرف، اور آپ اسے ایکسپلین کریں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں جس دوسری مبارکبادی پر ہم غور کرنے والے ہیں وہ بہت ہی سادہ اور عملی ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 5ویں باب کی 7ویں آیت میں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دور ہے موجودہ، اخیر زمانے کی بہت سی علامات جو ہمیں اگر ہم تموتھیوس کا خط دیکھیں تو وہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہی ہمیں دنیا میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ کیا خیال ہے رومائلش، ایسی ہی دنیا ہمیں نظر نہیں آتی اور آج کا انسان ایسا ہی دکھائی نہیں دیتا؟ آپ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو اب نظر آ رہا ہے ہمیں ایسا ہی آس پاس کے ماحول میں۔ دنیا جو ہے وہ انہی اصولوں پر یا ایسے ہی رویے کو لے کر جب آگے بڑھ رہی ہے تو طبعی محبت سے خالی ہمیں دکھائی دیتی ہے، خود غرض دکھائی دیتی ہے، اپنی ذات پر زیادہ نگاہ رکھنے والی، خود بینی، اور جس کی وجہ سے گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب آسمان کی یا خدا کی بادشاہی کی بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اور بے شک جب ہم ان مبارک بادیوں کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہاں، خدا کی بادشاہی میں جب ہم ہوں گے تو ایسے ہم ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو تب ہمارے دلوں میں جو خدا کی بادشاہی ہے اس کے وسیلے سے دنیا میں خدا کی اس بادشاہی کا اظہار جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی دینا چاہیے۔ اور اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے۔ رحم دلی کے بغیر ہم کبھی بھی مسیحی نہیں کہلا سکتے۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں صرف اس ایک مبارک بادی کو لوں اور کہوں کہ میں دوسروں پر رحم کروں گا اور اس کے وسیلے سے خدا مجھ پر رحم کرے گا، تو ہاں، ایک حد تک خدا کا رحم ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہوگا۔ لیکن جہاں تک ہم خدا کے رحم اور اس سے بڑھ کر خدا کے فضل کی بات کرتے ہیں تو میں ایک بار پھر اسی بات پر توجہ دلاؤں گا ناظرین کی بھی
کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم خدا کے اس رحم کا، اس رحمت کا، اس شفقت کا، اس محبت کا اور اس فضل کا گہرے طور پر تجربہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، خدا کا عام فضل ہر ایک کے لیے ہے، اور خدا ہر ایک کو چاہتا ہے کہ اس کی توبہ تک کی نوبت آئے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انا میں ہی اور اپنے گھمنڈ میں ہی آگے نہیں بڑھتے جانا کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مبارک بادیوں میں سے ایسا نہیں کہ میں پہلی اپنے اندر پیدا کروں گا اور چوتھی پیدا کروں گا، ساتویں پیدا کروں گا، مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مبارک بادیاں، یہ ساری کی ساری خوبیاں اور ایسا مزاج، ایسا رویہ خداوند یسوع مسیح کے ہر ایک شاگرد کا ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمیں خاندانوں میں مسائل نظر آتے ہیں، شادی شدہ زندگیوں میں مسائل نظر آتے ہیں، کلیسیاؤں میں مسائل نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فیصلے دنیا کو دیکھ کر دنیا کے مطابق کرتے ہیں، دنیا کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم الہی ہدایت اور کلام مقدس کی اس رہنمائی اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، اور خصوصاً یہ رویہ ہمارے اندر ہوگا، ہم ایسے ہوں گے، تو پھر یقیناً ہم برکات بھی پائیں گے۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے مبارک بادیوں میں کسی بھی طرح سے کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہاں سے بات شروع کی کہ ہم کیسے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکہ کیسے ہونے چاہیے۔ اور ناظرین، جیسے جیسے ہم اس سیریز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ تیسرے پروگرام تک ہم پہنچے ہیں، آپ کو میں پھر اس بات سے آگاہ کروں گا کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں۔ وہ ہماری ڈوئنگ سے زیادہ ہماری بینگ کے اوپر کہ ہم ہیں کیسے، اس چیز پر وہ توجہ دیتے ہیں، اور اس میں ہمیں تبدیلی لانے کے لیے مدد بھی فراہم کرتے ہیں، اور انہی پر ایمان لا کر ہم راست باز بھی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس مبارک بادی کی بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ خدا کا رحم تو سب پر ہوتا ہے، اور رحم کے معنی کچھ یوں ہے کہ جس سزا کا میں حقدار تھا وہ سزا مجھے نہ ملے، وہ سزا سے میں بچ جاؤں، یہ رحم ہے۔ اور خدا رحم کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ وہ عادل خدا بھی ہے، عدل کا خدا بھی ہے، انصاف کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اگر وہ اسی طرح سے چھوڑ دے کہ رحم کر دیا اور سزا جس کو ملنی چاہیے تھی، جو حقدار تھا، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، وہاں پر خدا کا فضل آتا ہے۔ مبارک بادی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم رحم دل ہیں، اور اگر ہم رحم دل ہیں تو پھر خدا بھی ہم پر رحم کرتا رہے گا۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ رحم دلی کا اظہار ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے رحم کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت پر جو زنا میں پکڑی گئی کس طرح سے رحم کیا، اور کس طرح سے محبت کا اظہار کیا، اور کہا کہ جا پھر یہ گناہ نہ کرنا۔ اور پھر ہم اس سوال کو اگر اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے ہم رحم کر سکتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں اس شخص کی جو سامری تھا وہ بھی تصویر آتی ہے کہ اس نے کیسے رحم کیا اپنے پڑوسی پر، اور یہی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس شخص کا حقیقت میں پڑوسی کون ہوا؟ سامری شخص۔ دوسروں کے گناہ معاف کر کے، دوسروں کے عیب چھپا کر، دوسروں پر نکتہ چینی نہ کر کے ہم رحم کر سکتے ہیں، دوسروں کی کردار کشی نہ کر کے ہم ان پر رحم کر سکتے ہیں۔ اور خدا نے ہم پر رحم کیا، اسے نگاہ میں رکھ کر ہم دوسروں پر رحم کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر بھی رحم کیا ہے، اور مجھے بھی دوسروں پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک احساس ہونا کہ دوسرے کن مشکلات میں سے گزرے، میں کیسے ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہی بات کہ اس کے ذریعے سے ہم نجات نہیں حاصل کرتے، بلکہ ہم رحم دل ہیں کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور آج آپ کو جو چیریٹی کا کام ہے بہت حد تک وہ مسیحوں کی وجہ سے دنیا میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ قومیں جو ہیں بیسیکلی یا بنیادی طور پر جو اندر جذبہ ہے وہ یہی رحم دلی کا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، اور یقیناً پھر خدا بھی ان قوموں پر یا ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو خدا کے لیے دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تین باتوں کا ہمیں خیال ناظرین رکھنا ہے کہ میٹیریلی یعنی جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے پاس اشیاء ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دوسروں پر کس طرح سے رحم کر سکتے ہیں، اور پھر دوسری چیز کہ جو ایموشنلی کہ دوسرے کو کے ساتھ ہمارا جو جذبات کے لحاظ سے ہم اس کے جو ایموشنز کے لحاظ سے ہم رحم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کسی کے سر پر اگر آپ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس کا کیا اس دن
اس کو احساس ہوتا ہے یا کس طرح سے وہ حوصلہ افزائی پاتا ہے. اور پھر تیسری بات اور تیسرا جو لیول ہے وہ یہ کہ اسپرچولی یعنی روحانی طور پر بھی دوسروں پر رحم کرنا. اور وہ پھر ہمیں اسی جگہ پر لے آتا ہے کہ کیا ہم دوسری روحوں کے لیے فکر مند ہیں یا نہیں, جو ابھی بھی بھٹکی ہوئی ہیں, جو ابھی بھی کھوئی ہوئی ہیں, مسیح یسوع سے دور ہیں. اگر ہمارے اندر روحانی طور پر رحم ہوگا تو ہم اس رحم دلی کا اظہار کریں گے, اور اس سے خدا کتنا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے لیے روحوں کو جیتتے اور بھیڑوں کو اس کے گلے میں لے آتے ہیں جو کھوئی ہوئی ہیں. سو یہی آج ناظرین کے سامنے میں دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ راست بازی کی بھوک اور پیاس, اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے خدا آپ کو موقع دیتا ہے بطور مسیحی ایماندار آپ کو اس رحم دلی کا اظہار کرنا ہے, دوسروں کو معاف کر کے, دوسروں پر نکتہ چینی نہ کر کے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو بہتری کی طرف لا کر, اور اس طرح سے خدا بھی پھر ہم پر رحم کرتا ہے روزمرہ زندگی میں, اور ہم روحانی طور پر برکتیں حاصل کرتے ہیں. بنسن بھائی یہاں پر ایک آخری بات کی وضاحت کرتے چلے, کیونکہ آپ نے کہا کہ اسپریچولی, تو اس کو ذرا اور وضاحت سے بیان کریں کہ کس طرح سے ہم روحوں کو جیتنے والے ہو سکتے ہیں, اپنے عمل سے, اپنے اعمال سے, کس طرح سے؟ رومالش اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک طرف تو کلام مقدس ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی زندگی ہے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہوتی ہے. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, آپ نے بھی گزشتہ کسی پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ دراصل پانچویں انجیل ہم خود ہوتے ہیں, جس کو دیکھ کر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں, ان کا رویہ, ان کا مزاج کیسا ہے. سو اگر ہمارے اندر رحم دلی ہوگی تو ہم نہ صرف کسی کی مالی ضرورت کو پورا کریں گے, نہ صرف اس کے پیٹ کی آگ کو بجھائیں گے, بلکہ ہم غور کریں گے, سوچیں گے کہ اس روح کو میں نے کس طرح سے جیتنا ہے, کس طرح سے اس کو نجات کی خوشخبری دینی ہے. کسی مشنری کی بات مجھے ابھی یاد آئی کہ اس نے کہا کہ میں پیسوں کے ذریعے سے اور روٹی کے ذریعے سے لوگوں کے پیٹ کی آگ تو بجھاتا رہا, لیکن افسوس کہ میں جہنم کے لیے ایندھن جمع کرتا رہا. اگر صرف آپ روٹی دے رہے ہیں اور وہ اپنے ہی کاموں میں مشغول ہیں اور اسی بات کے لیے خوش ہیں کہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے, لیکن ان کی روح کی فکر نہیں ہے, تو پھر ایسی رحم دلی کا فائدہ نہیں ہے. اور میں نے اس لیے بتایا کہ پہلی بھی ضروری ہے جو میٹیریل کے حوالے سے ہے, پھر ایموشنلی بھی ضروری ہے جو جذبات کے حوالے سے ہے, احساسات کے حوالے سے ہے, اور تیسرا جو لیول ہے وہ روحانی کا جس کے متعلق آپ نے سوال پوچھا, یہ بھی انتہائی ضروری ہے. خدا در حقیقت اس رحم دلی کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لوگ ہوتے ہوئے ہم دوسروں پر بھی رحم کریں, اور خدا کا رحم کا جو گہرا تجربہ ہے ہم روز بروز کریں گے کہ واقعی خدا ہم پر بھی رحم کرتا ہے. جب ہم دوسروں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں وہ ہمارے قصور بھی معاف کرتا ہے. اور یوسف کو دیکھ لیں, اس نے اپنے بھائیوں پر رحم کیا اور کیسی شادمانی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے, کیسی برکت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. اس نے سب کو معاف کیا اور رحم والا رویہ اس کے اندر جو تھا وہ اسے کس طرح سے بابرکت اور مبارک بناتا گیا. بہت بہت شکریہ روبنسن بھائی کہ آج کے اس شو میں بھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے خداوند کے کلام کو ہم سبوں کے سامنے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ سب کو یہ کلام ضرور پسند آیا ہوگا اور اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت حاصل کی ہوگی. میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ آئندہ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جب بھی کسی سے آپ نے ملنا ہے, کسی سے بات کرنی ہے یا کوئی بھی عمل آپ کی زندگی کا ہو, تو آپ اپنے دلوں میں یاد رکھیں کہ ہم نے اس چیز کو رحم دلی کے ساتھ کرنا ہے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ راست بازی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہماری محبت صرف ہمارے خدائے قادر کے ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ ہمارا خداوند, کیونکہ وہ ہم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے, اس نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے. اور اگر ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں تو وہ پھر اپنا غضب ہم پر نازل کرتا ہے. لیکن ہمارا خداوند رحیم خداوند بھی ہے, وہ ہم پر رحم نازل کرتا ہے, لیکن آپ اپنے ذہنوں میں صرف یہ نہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ ہی ہم پر رحم دکھائے گا. اس آخری میسج کے ساتھ میں آپ کے میزبان رومائلش نذیر اور میرے ہمراہ پاسٹر روبنسن گل صاحب کو اجازت دیجیے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس سیریز کے چوتھے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے الوداع. اور اگر آپ ہم سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ سب کو خداوند بہت برکت دے. آمین.